नवाज शरीफ साहब, BBC टेलीविज़न को वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया शफी साहब, तशरीफ़ लाए। बिना किसी तमीद के बहुत पुरानी नियाज़मंदी है आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा बड़ा तजज़ियाकार ये कहता है कि इस मुल्क में बहुत सारे दाखिली मसाइल हैं, महंगाई है, रिश्वतखोरी है, बदउनवानी है, दहशत गर्दी है, लोड शेडिंग है, लाकानूनियत है। अगर मैं मियाँ नवाज शरीफ से पूछूं कि उनके नज़दीक दाखिली तौर पर 3 सबसे बड़े या 3 सबसे अहम मसाइल कौन से हैं, मियाँ साहब क्या कहेंगे आपके नज़दीक? शफी साहब, वैसे तो मसाइल का इस वक्त अंबार है। सही। मुझ जैसा बंदा भी 10 दफ़ा सोचता है यार ये मसाइल हल होंगे कैसे। इतने बड़े बड़े मसाइल हैं और फिर हजूम है मसाइल का। और आपने बड़े मसाइल की बात की है, अंदरूनी और दाखिली यानी, और खारजी तौर पे खारजी पे मियाँ साहब मैं बाद में आऊँगा, मुझे बाद में आएंगे, इजाज़त लेकिन दीजिए। लेकिन लेकिन वो भी कोई किसी से कम नहीं है। ठीक है, नहीं है। 3 दाखिली आपके और नज़दीक सबसे बड़े दाखिली मसाइल। पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान के अंदर जो लोड शेडिंग है, बिजली की जो किल्लत है इतनी संगीन, और फिर पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर, बदअमनी, शिद्दत पसंदी, ये बड़े बड़े मसाइल हैं। और आपने देखा है पिछले 5 सालों में क्या कुछ होता रहा है, उसमें मज़ीद इजाफा ही हुआ है, कमी वाक़ई नहीं हुई। तो इन मसाइल को हल करने के लिए तो मैं समझता हूँ कि सबको सर जोड़ के बैठना पड़ेगा। ये इलेक्शन से फ़ारिग हों तो मेरे ख्याल पूरी असम्बली, पार्लियामेंट बैठे कि इन मसाइल का हल करना कैसे है। और ये मेरा ख्याल है कि किसी एक पार्टी पर नहीं छोड़ना चाहिए कि वही इसको हल करने की ज़िम्मेदारी कबूल करे। सबकी ज़िम्मेदारी है, सबका मुल्क है। अच्छा, यहाँ मियाँ साहब आपने एक कलीदी इस्तिलाह इस्तेमाल की जो बहुत सारे लोग करते हैं इस वक्त पूरी इलेक्शन कैंपेन में। एक अजीब सा तासुर ये है कि बास पार्टीज़ तो खुल करके टारगेट बनी और बास को खुली इजाज़त रही है। सवाल आपके लिए नया नहीं है, सब पूछ रहे होंगे। तो क्या कहिएगा, दहशत गर्दी और जो ये इंतहा पसंदी थी वो ANP के जलसों में फूटी, MQM के जलसों में फूटी, PPP के जलसों में फूटी या उनकी कॉर्नर मीटिंग्स में फूटी, लेकिन 2 इलेक्शन कैंपेन, एक आपकी और एक इमरान खान साहब की, इनमें ये चीज़ नज़र नहीं आई। कहीं ऐसा तो नहीं था कि किसी किस्म की कोई टेसिट अंडरस्टैंडिंग हो जिसकी वजह से ये नहीं हो? ये तासुर क्यों है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। देखें शफी साहब, 5 साल एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के गुजरे हैं। ये मसला उससे पहले का मसला है। सही। मुशर्रफ साहब के ज़माने में ये मसला पैदा हुआ, वही ये कौम को देकर गए ये मसला, और इस हुकूमत ने उसको इनहेरिट किया, लेकिन इसको हल करने के लिए कोई संजीदा कोशिश नहीं की। और मेरा ख़्याल है कि इसको हल करने के लिए संजीदा कोशिशें होनी चाहिए थी। हमें उन तमाम पार्टियों से हमदर्दी है जिस पर ये हमले हुए हैं, और हमने अपना जो इजहार हमदर्दी पहुंचाया भी उन तक। ऐसा ना होता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये उनकी भी एक बहादुरी है कि उन्होंने इसके बावजूद ये कहा है कि इलेक्शंस मुलतवी नहीं होने चाहिए। इलेक्शंस अब होने जा रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि अब इस मामले को, इस मसले को पूरी तवज्जो के साथ हल करने की ज़रूरत है। और ये भी जब मैंने कहा था, आपने कहा 3 कौन से ऐसे बड़े मसले हैं, तो मैंने उसमें इसका जिक्र किया है। इसीलिए मैंने पूछा आपसे। तो इसलिए मैंने ये भी कहा कि सब मिलकर बैठें और इसको हल करने के लिए कोई रास्ता इख्तियार करें। इस वक्त उन्होंने, आप देखें कि पिछले दिनों तालिबान ने डायलॉग की ऑफ़र भी की है। ठीक है। अब उस डायलॉग की ऑफ़र को संजीदगी के साथ लेना चाहिए था ज़रदारी हुकूमत को, और उनके जो बाकी पार्टनर्स हैं उनको भी। और इस सिलसिले में पेशरफ्त हुई कुछ थोड़ी बहुत, लेकिन उसके बाद फिर आगे बात चली नहीं।
ڈائلاگ کی آفر جب طالبان کی طرف سے آئی ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک موقع تھا اور شاید ممکن ہے اب بھی موجود ہو وہ موقع اچھا کہ ہم ان کو ڈائلاگ میں انگیج کریں. صرف گولیاں بندوقیں جو ہیں وہ مسائل کا حل نہیں ہوا کرتی. ٹھیک ہے. دوسری آپشنز کو بھی ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. صحیح. اور کوئی ملٹی فیسٹڈ ایک اپروچ جو ہے وہ اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے. آپ جانتے ہیں, آپ بی بی سی سے آپ کا تعلق ہے, برطانیہ نے بھی جو آئرش کیا تھے وہ آئرش ریپبلکن آرمی تھی, آئرش ریپبلکن آرمی جو تھی, آئی آر اے, اس کا بھی انہوں نے مسئلہ جو ہے اس کا حل پھر میز پہ بیٹھ کے نکالا تھا. صحیح. وہاں پر بھی روز اس طرح کے دھماکے ہوتے تھے, روز اس طرح کے قتل و غارت ہوتی تھی. تو میرا خیال ہے کہ بڑے بڑے ان ملکوں نے یہ کام ڈائلاگ کے ذریعے سے حل کیا ہے. تو ہمیں کیا آر ہے. آپ ان انتخابات میں اپنی تمام تر شعلہ بیانی, تمام تر اجلاس, یہاں سے وہاں تک جمع غفیر والے جلسوں میں یہ مطالبہ کرتے آئے, یہ ڈیمانڈ مانگ کرتے آئے, لوگوں کو یہ کہتے آئے مجھے جتواؤ, شیر پہ ٹھپا لگاؤ. پوری الیکشن کیمپین بھی دھائیں دھائیں کر کے چل رہی. آپ سادہ اکثریت کے خواہش مند ہیں, آؤٹ رائٹ آپ کو مل جائے, نہیں ملی اگر یہ سادہ اور واضح اکثریت, میاں صاحب کیا کیجیے گا؟ مجھے جتواؤ نہیں, پاکستان اس ملک کو مسائل سے باہر نکالو. ٹھیک ہے. اس ملک کو بچاؤ. ٹھیک ہے. مجھے جتواؤ نہیں, اس ملک کو بچاؤ. اور جس کسی پارٹی کے ذریعے سے بھی یہ ملک بچتا ہے اس پارٹی کو لاؤ. صحیح. اور اس پارٹی کو لانا ہے تو پھر اسٹرانگ مینڈیٹ دو. ٹھیک ہے. اسٹرانگ مینڈیٹ دینا ہے تو پھر ڈٹ کے اس کے حق میں ووٹ دو. صحیح. پاکستان جس صورتحال میں اس وقت مبتلا ہے, جو مسائل یہاں پہ ہم فیس کر رہے ہیں, جس طرح سے حالات اتنے گمبھیر ہیں اس ملک کے اندر, کہنے کو ایٹمی قوت اور 18 گھنٹے بجلی نہیں آتی. آپ کو لگتا ہے میرا اگلا سوال آپ پہلے جواب دیں؟ نہیں, دیکھیے ٹھیک ہے. سپلٹ مینڈیٹ سے کام نہیں چلے گا. صحیح. اگر لانا ہے تو پھر بھائی پورا اعتماد کر کے لاؤ جس کو بھی لانا ہے. ٹھیک ہے. اور جس پہ بھروسہ ہے آپ کو, جس پہ اعتماد ہے کہ یہی ہے وہ پارٹی جس نے پہلے بھی پاکستان کے لیے کچھ کیا ہے, آئندہ بھی کچھ کرے گی یہ. ٹھیک ہے. جس کا کوئی ٹریک ریکارڈ ہو, جس کا کوئی ایک باقاعدہ پرفارمنس کا ایک پورا بیک گراؤنڈ ہو. نہیں ملتی آپ کو میجورٹی تو حکومت کس کے ساتھ مل کے بنائیے گا؟ پی 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 یا پی ٹی آئی, تحریک انصاف یا پاکستان؟ میں اس کے بارے میں قبل از وقت کچھ کہہ نہیں سکتا اور نہ مجھے کہنا چاہیے. ٹھیک ہے. میں یہ کہہ دیا میں نے کہ بھائی ملک ہم سب کا ہے, صرف میرا نہیں ہے, باقی لوگوں کا بھی ہے. 18 کروڑ عوام کا ملک ہے. 18 کروڑ عوام کے پھر نمائندے اکٹھے ہوں. اگر ملک کا درد سب کے سینے میں ہے تو آؤ بیٹھو بھائی, مستقبل کا ایجنڈا بناؤ. بیٹھ کے اگر ہم میجورٹی میں آتے ہیں یا نہیں آتے, ہم اس کام کے لیے تیار ہوں گے. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, بس آگے نہیں کچھ کہنا. میں جن چراغوں کی بات کر رہے ہیں آپ, میں ان چراغوں پر بھی آیا چاہتا ہوں. اگر میں اس کو پھر کنفائن کرتا ہوں اس انٹرویو کو, ذرا سے داخلیوں پہ میں خارجہ مسائل کی طرف آ رہا ہوں جو بہت اہم ہے اور لوگ اس کا بھی جواب آپ کے منہ سے سننا چاہیں گے. میں شعر پورا کر ہی دیتا ہوں. آتا ہو. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. تو میں گھر اور ان چراغوں پر بھی آیا چاہتا ہوں. ملک کا ایک چراغ, ملک کا ایک چھوٹا بھائی ناراض سا ہے, اداس سا ہے. میں بلوچستان کی بات کر رہا ہوں. بلوچستان ناراض ہے میاں صاحب. بلوچستان کیا گلے آن ملے گا؟ بلوچستان اپنا ہے, ناراض ہوا ہے تو ہمیں منانا چاہیے, گلے کے ساتھ لگانا چاہیے. جب آپ خلوص سے مناتے ہیں, گلے کے ساتھ لگاتے ہیں, اس کے گلے شکوے دور کرتے ہیں تو بات بن جاتی ہے, ٹھیک ہو جاتا ہے. مشکل کام نہیں ہے میاں صاحب یہ, مشکل اس تو لیے ہے کہ وہاں لوگ گمشدہ ہیں, مست شدہ لاشیں ملتی ہیں, وہاں کے سیٹلرز کو بے درے قتل کیا جا رہا ہے, جواباً کچھ اور کارروائی ہو رہی ہے.
اب مجھے کہہ لینے دیجیے قانون نافذ کرنے والے ادارے، مسلح ادارے وہاں پر کسی اور کارروائی میں مصروف ہیں، وہاں کے بعض علاقوں میں پاکستان کا قومی ترانہ بج نہیں سکتا، نصاب پڑھایا نہیں جاتا، پاکستان کا پرچم وہاں پہ تاراج کر دیا گیا ہے، اتنے دل برداشتہ ہیں، اتنی ناراضگی ہے، کیسے دور ہوگی؟ اس کے لیے بھی سب کو سر جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا، اور جو جس ایجنڈے کی میں بات کر رہا ہوں اس ایجنڈے میں بلوچستان کا ایشو موجود ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے بارے میں آپ کو بہت خاص توجہ دینا ہوگی، اور آپ نے کہا یہ بہت مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے، اور ہمیں اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بلوچستان کے زخموں پہ پٹی رکھیں۔ قبائلی علاقوں میں فوج رہے گی، واپس آ جائے گی؟ دیکھیے یہ تو یا رہنا چاہیے، واپس آنا چاہیے؟ یہ تو اب وقت بتائے گا، ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کس طرح اس مسئلے کو آپ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں اس سلسلے میں اب پہلے کہہ چکا ہوں آپ کو، وہ نتیجہ خیز ثابت ہوتی ہے وہ کوشش، تو پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ اچھا، اسی سے جزوی سوال ہے، منطقی سے سوال ہے، بیک وقت ایک ہی وقت میں آپ طالبان اور امریکیوں کو خوش رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے آپ کو پتہ ہے نا میں کہاں لے جا رہا ہوں؟ میں سمجھ رہا ہوں بات کو، میں جو آئندہ جو آگے سوال پوچھنا وہ بھی میں سمجھ رہا ہوں، شاید اس کا بھی جواب میں اسی میں دے دوں آپ کو۔ دیکھیں 40,000 سے زیادہ جانوں کا نقصان ہم کر بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں ہماری فوج کے افسر اور سپاہی بھی شہید ہوئے ہیں، اس میں ہماری پولیس کے افسر اور سپاہی بھی شہید ہوئے ہیں، اس میں انتظامیہ کے لوگ بھی شہید ہوئے ہیں، عام لوگ بھی پاکستان میں شہید ہوئے ہیں۔ پاکستان کی اکانومی جو ہے نا وہ بالکل تباہ و برباد ہوتی جا رہی ہے، آگے سرمایہ کاری رک چکی ہوئی ہے، مسائل کا انبار لگ رہا ہے، ڈیولپمنٹ کے لیے ہمیں پیسے چاہیے، پھر پیسے کہاں سے آئیں گے؟ ایکسپورٹس نہیں ہوں گی، پروڈیوس نہیں کریں گے آپ، ہم ٹیکس نہیں ملے گا گورنمنٹ کو، تو پھر کہاں سے ریسورسز آئیں گے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ہی سب سے زیادہ اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ ہم اس مسئلے کو حل کریں، اور پاکستان جو اس کے حل کرنے کا راستہ سمجھتا ہے کہ صحیح ہے اور اس راستے پہ چلنا چاہیے، تو پاکستان پھر باقی ملکوں کو بشمول امریکہ کانفیڈنس میں لے، تبادلہ خیال ہو، ان کے کوئی کنسرنز ہیں ان کو سنا جائے، ہمارے جو کنسرنز ہیں ہم ان کو بھی سنائیں ان کو، اور کہیں آ کے یہ فیصلہ ہو کہ جناب ہاں اب یہ سلسلہ جو ہے یہ اگر ہم اس طریقے سے اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں نہ صرف امن پاکستان میں قائم ہوگا، امن افغانستان میں قائم ہوگا، پورے اس خطے میں قائم ہوگا، اور دنیا بھی پرامن ہوگی۔ میرا شریف، بہت بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ شکریہ۔